वस्तहबाब ताखीरिही व ताजीलिल फित्र, सहरी की फ़जीलत और इस्तेहबाब, यूँ ही इफ्तार में जल्दी करना और सहरी के ताख़ीर करने का मुस्तहब होने का बयान। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। अब तक सहरी के वक्त के मुतालिक से हदीसें गुज़री कि सहरी का वक्त कब शुरू होता है, कब तक रहता है। सहरी का वक्त इब्तिदा का तो कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं है, फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले जब भी खा लें वो सहरी है, लेकिन इंतहा का वक्त यहाँ ज़िक्र किया गया कि सुबह सादिक तक सहरी का वक्त रहता है। उसके बाद सहरी के वक्त का जब बयान ख़त्म हुआ तो अब ये जो बाब है ये सहरी की फ़जीलत में है, सहरी खाने की क्या फ़जीलत है और सहरी को मुअख्खर करना और इफ्तारी को मुअज्जल करना, यानी सहरी को ताख़ीर से, देर से करना, इफ्तारी को जल्दी करना, ये मुस्तहब है। इसके हवाले से आगे हदीस आ रही है। अन अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ज़लु मा बैना सियामिना व सियामि अहलिल किताबि अकलतुस सहर। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़े में सिर्फ़ सहरी खाने का फ़र्क है। पिछली हदीस में हुज़ूर ने फरमाया कि सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। इस बरकत की कई वजूहात आगे उलमा ने बयान की है, उसकी वजाहत आएगी। मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि इस सहरी खाने से बरकत का मामला एक ये है, चूँकि इसकी बरकत से रोज़ा हम इत्मीनान के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। एक दूसरा माना ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये उम्मत मुहम्मदिया की एक खुसूसियत है। इस हदीस में साफ़ अल्फाज में सरकार ने फरमाया, हमारे रोज़े और अहले किताब के रोज़े में यही फ़र्क है, उनके रोज़ों में हमारे रोज़ों में यही ख़त्त इम्तियाज़ है, यही फ़र्क है कि वो सहरी नहीं खाया करते, हम सहरी खाया करते हैं। तो इस बरकत का ताल्लुक़ हो सकता उम्मत मुहम्मदिया की ये खुसूसियत होने की बुनियाद पर सहरी में बरकत का तज़किरा हुआ हो। बरकत का माना ये हो कि इस उम्मत की ये खुसूसियत है, लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाई। आपकी सुन्नत की इत्तिबा में जब भी कोई उम्मती सहरी खाएगा तो अल्लाह ताला उस इत्तिबा के सदक़े उसको बरकत अता करेगा। एक दूसरा माना ये भी हो सकता है कि सहरी खाने से बरकत का माना ये है कि सहरी की वजह से रोज़े को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं, बग़ैर किसी मशक्क़त के रोज़ा मुकम्मल कर सकते हैं। दोनों माना हो सकते हैं। यहाँ एक और बात भी काबिल तवज्जो है, वो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताबी अकलतुस सहर। हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क यही है कि वो सहरी नहीं खाया करते, हम सहरी खाया करते हैं। सहरी दोनों के दरमियान फ़र्क है। यही नहीं, बेशुमार रिवायतों से ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क़ल्बी तमन्ना थी कि अहले किताब कुफ़ार मुशरिकीन के अमाल और उम्मत मुहम्मदिया के अमाल में वाज़ेह फ़र्क हो। इसीलिए नमाज के औक़ात में भी आप देखें, जो औक़ात नमाज के लिए मुंतखब किए गए हैं वो औक़ात हैं जिन औक़ात में कुफ़ार मुशरिकीन आम तौर पे इबादत नहीं किया करते। तुलूए आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है, ज़वाल के वक्त, यूँ ही गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है। उसकी वजह यही बयान की जाती है चूँकि इन औक़ात में माबूदान बातिल के परस्तार यानी बातिल खुदाओं की पूजा करने वाले इन औक़ात में पूजा करते हैं, उनकी परस्तिश करते हैं, शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया कि कुफ़ार के उन औक़ात में उम्मत मुहम्मदिया भी इबादत किया करे। ये बुनियादी मिजाज इस्लाम का, शरीयत का रहा है। यूँ ही बेशुमार जगहों पे 10वीं मुहर्रम के रोज़े के मुतालिक से हदीस में आया है कि 10वीं मुहर्रम के रोज़े के मुतालिक से सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, 10वीं मुहर्रम को यहूदी रोज़ा रखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और उनकी कौम से नजात अता किया, तो इस बुनियाद पर शुक्रिया का रोज़ा वो रखते हैं।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کے اس انعام کے عوض، اس انعام کے شکریہ کے عوض یہودیوں کے بنسبت ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک روزہ اور بڑھا لیا کرو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو پتہ چلا ایسی بے شمار روایتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں بنیادی طور پہ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، اہل کتاب سے مشابہت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، بچنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے عبادات میں ان سے بچا کریں۔ یہاں ایک اور بات بھی ضمناً عرض کر دیں کہ ایک روایت بکثرت ہمارے یہاں ذکر کی جاتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے وہ انہی میں سے ہے، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ہر بات میں، بلکہ ہم نے اہل علم کو دیکھا ہے، عوام تو عوام، اہل علم کو دیکھا ہے، وہ بھی اس حدیث کو پیش کر کے غیر محل میں اس سے استدلال کرتے ہیں، یعنی اس جگہ پر یہ حدیث دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں جہاں پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ اسلام کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، اہل کتاب کے مشابہت سے منع کرتا ہے، ان کی طرح اپنے اعمال کو اختیار کرنے سے منع کرتا ہے، بالخصوص عبادات میں تو قطعی طور پہ منع کرتا ہے۔ عبادت کا کوئی رسم و رواج، کوئی طریقہ ایسا نہ ہو جیسا ان کا طریقہ ہے۔ داڑھی کی مشروعیت میں بھی حضور نے یہی فرمایا، مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، کفار کی مخالفت کرو، چونکہ مونچھوں کو باریک کرو، پست کرنا یعنی باریک کرنا، داڑھیوں کو بڑھاؤ تاکہ کفار کی مخالفت ہو۔ کفار و مشرکین عام طور پہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کی مخالفت کرو۔ تو عبادات میں اور رہن سہن میں یہ اسلام کا مزاج ہے کہ ہم کفار و مشرکین، یہود و نصارہ سے مشابہت نہ اختیار کریں، اور اسی مشابہت سے متعلق حضور کا فرمان بھی ہے، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی جو جیسا بننے کی کوشش کرے گا، جس کو آئیڈیل بنا کر جس کے نمونے پر عمل کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ مثلاً کوئی یہودیوں کو آئیڈیل بنا کر کے ان کے مطابق، ان کے چال ڈھال کے مطابق زندگی گزارنے لگا تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ گویا انہی میں سے ہے، کل میدان محشر میں انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ حدیث ایک وعید کے طور پہ ہے، کتنی بڑی وعید ہے کہ اس کا ملت اسلامیہ سے اخراج ہو رہا ہے، اس کو نکال دیا جا رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کے صف میں نہیں بلکہ جس کے وہ مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کی طرح وہ بننے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ وعید ہے۔ معذرت کے ساتھ بعض اہل علم بھی اس کو مس یوز کرتے ہیں، غیر محل پہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا معنی اور مراد یہ ہے، وہ مشابہت جو کسی قوم کے ساتھ خاص ہے، اس مشابہت کو اختیار کرنے والا اس حدیث کے دائرے میں آتا ہے، اس وعید کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی ان کی خاص علامت کی اتباع نہ کرے تو اس کے لیے حدیث دلیل نہیں بنے گی۔ مثلاً صلیب لٹکانا عیسائیوں کی خاص علامت ہے، اگر کوئی مسلمان صلیب لٹکاتا ہے تو یہ ان کی مشابہت ہے۔ یہ صلیب لٹکانا، یہ نہیں، ٹائی الگ ہے، کراس کا نشان، پلس کا جو نشان ہوتا ہے صلیب، وہ کراس کا نشان، پلس کا جو نشان ہوتا ہے لاکٹ کے طور پہ چین وغیرہ میں رہتا ہے، وہ یہ صلیب کا نشان گلے میں لٹکانا یہ عیسائیوں کی خاص علامت ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اس کو پہنے، صلیب اپنے گلے میں لٹکائے، تو یہ بالکل عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے، مرضی سے اس کو اختیار کیا تو بہت بڑا حکم بھی اس پہ لگ سکتا ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ ایسا پہننا حرام ہے قطعی طور پہ۔ کیوں؟ یہ پہننا صرف اور صرف عیسائیوں کی علامت ہے۔ یوں ہی یہودیوں کی کچھ علامتیں ہیں، کفاروں کی کچھ علامتیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں ماتھے پہ تلک لگاتے ہیں، ہندو بٹو بھی بولتے ہیں اس کو، ماتھے پہ تلک لگاتے ہیں۔ یہ تلک لگانا ہندوؤں کی خاص علامت ہے، اس کو اگر کوئی اختیار کرے
تو وہ اس حدیث کے زمرے میں آئے گا، یعنی وہ کفار کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، گویا وہ انہی کی طرح ہو گیا۔ تو مسلمان کو ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہوگا جو چیز کسی قوم کی خاص علامت ہے، ان کی عبادت میں داخل ہو یا ان کی خاص علامت ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس کو اختیار نہ کرتا ہو، تو اس کی ممانعت حدیث میں ہے۔ عام چیزیں جیسے پینٹ شرٹ پہننا ایک عام رواج ہے، ہم معاذاللہ کسی کو ترغیب نہیں دے رہے ہیں کہ کوئی پینٹ شرٹ پہنے، بلکہ جو حقیقت ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ پینٹ شرٹ عام طور پہ مسلمان پہنتے ہیں۔ یہ پینٹ شرٹ کسی قوم کی اس وقت کوئی خاص علامت نہیں ہے۔ آپ پینٹ شرٹ کی بنیاد پہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہودی ہے معاذاللہ، یہ عیسائی ہے یا ہندو ہے یا کوئی اور ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عام لباس ہو چکا ہے، یہ کسی کی خاص علامت نہیں رہا۔ تو اب اس کے پہننے کی وجہ سے کوئی یہ دلیل پیش نہیں کر سکتا یہ چونکہ غیروں کے مشابہ ہے تو تم بھی انہی میں سے ہو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ حدیث صرف ان معاملات میں ہے جو معاملات کسی قوم کے ساتھ خاص ہیں، ان کے علاوہ دوسرا ان کو اپناتا نہیں ہے، تو انہی معاملات میں یہ حدیث ہے۔ مفتی صاحب، عام طور پر جو کالج میں لڑکیاں جیسا یونیورسٹیز میں اور کالجز میں وغیرہ، عام طور پر مسلمان لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں جو ہے ایک فیشن کی طور پر جو ہے بٹو لگاتی ہیں اور ماتھے پر تلک لگاتی ہیں تاکہ وہ خوبصورت دکھیں، ایک فیشن کا رواج چل رہا ہے۔ تو ایسی چیز جائز ہے، فیشن بھی سخت منع، بلکہ ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ ہے اور یہ حرام ہے، صراحتاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ کفار کا ایک خاص علامتی نشان کو آپ نے اختیار کیا ہے، اسلام اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا، بلکہ خود ایک مسلمان کا دل اس کے لیے گوارا نہیں کرتا۔ کفار کی علامتیں، ان کی جتنی خاص مذہبی علامتیں ہیں، اس کا پس منظر کسی شرک اور بدعت سے ہے، تو وہ شرک و بدعت یا شرک و کفر کی وہ علامتیں جن کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس کو ایک مسلمان اختیار کرے، کبھی ایک مومن کا دل گوارا نہیں کرے گا۔ تو ایسی ہر علامت کو اختیار کرنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ بات ضمناً آئی ہے تو اس کو بھی عرض کر دیں، ٹائی کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی صلیب کے مثل ہے، کراس کے نشان کے طرح ہے۔ ہم بالکل بلا خوف خطر کے، بغیر کسی لومت لائم کے بات عرض کر دیتے ہیں، خالصتاً اللہ کے دین کے لیے جو حق بات ہے اس کو واضح طور پہ بیان کرنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا علم عطا کیا تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حقائق کا اظہار کریں۔ یہ ٹائی معذرت کے ساتھ عرض ہے، بڑے بڑے علماء اس طرف ہیں کہ ٹائی صلیب کی طرح ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہاں سے صلیب کا نشان اس میں بنتا ہے، دکھا دیں آپ۔ یہ کوئی صلیب کا نشان نہیں بنتا ہے، بلکہ زبردستی کچھ لوگوں نے اس کو صلیب کا نشان بنایا، پھر اس پہ احکام مرتب کیے کہ یہ صلیب کا نشان ہے، پھر گلے میں لٹکانے کو اس کو حرام کہا، پھر لوگ اس پہ شدت برتنے لگے۔ تو کسی طور پر اس کی تفصیلی تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس کی تفصیلی تاریخ بھی علماء نے بیان کی ہے، اہل علم میں اس کا اظہار کیا ہے۔ آج بھی مغربی مفکرین ٹائی کی تاریخ کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اس میں کہیں سے مذہب کا ٹائی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ٹائی در حقیقت یہ صلیب کا کوئی نشان نہیں ہے، نہ کوئی علامت ہے۔ آپ دیکھیں ایک لمبی سی پٹی ہوتی ہے، اس میں کہاں سے صلیب کا نشان نظر آنے لگتا ہے۔ زبردستی کچھ لوگ گھسیٹ کر کے اس کو ادھر ادھر سے جوڑ کر کے صلیب کے نشان کے مشابہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی نہ صلیب کا نشان ہے نہ اس سے وہ تصور جھلکتا ہے۔ اگر یہی صلیب کا نشان ہوتا، یہی کافی ہوتا، تو لوگ ٹائی پہننے کے باوجود بھی الگ سے صلیب کا نشان لٹکاتے ہیں۔ تو کہیں بھی خود ان کے مسیحی جو مورخین ہیں، جو کرسچین جو بھی مصنفین ہیں، رائٹرز ہیں، انہوں نے خود اس بات کی تصریح کی ہے کہ مذہب نہیں بلکہ ایک عام عادت اور رواج میں سے ہے، اس کا اصل مقصد ہے کرتے کے بٹن چھپانا مقصد ہے، اس کے لیے ٹائی استعمال کرتے ہیں۔ اگر محض صلیب کا نشان مقصود ہوتا تو اس کو صرف سینے تک بھی رکھا جا سکتا تھا، صلیب کے نشان کے لیے اتنا بھی تو ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اس کو ناف تک تقریباً لانے کا مقصد یہی ہے کہ شرٹ کے جو بٹن ہیں وہ بٹن چھپ جائیں۔ اس میں کسی طرح کی کوئی صلیب کی علامت نہیں ہے، نہ کوئی نشان ہے، نہ اس سے مشابہت ہے۔ یہ ٹائی جب صلیب سے مشابہت نہیں ہے تو پھر اس کا پہننا بالکل جائز اور درست ہے۔
کئی لوگ اس کو اسلام سے خارج کوئی الگ چیز تصور کرتے ہیں۔ ہاں البتہ غیر اس کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی از راہ تقوی یعنی تقوی اختیار کرتے ہوئے کوئی نہ پہننا چاہے، اس کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، چاہے تو پہنے چاہے تو نہ پہنے۔ لیکن جائز ناجائز، حرام و حلال یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ جو چیز حرام نہیں ہے اس کو حرام قرار دینا یہ بہت بڑی جرات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انکم بعثتم میسرین، تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکلیں پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے نہیں گئے ہو۔ تو علماء کا مزاج ہونا چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے امت کے لیے شرعی دائرے میں رہ کر اگر آسانی ہو سکتی ہے تو ان آسانیوں کو بیان کرے۔ شرعی تو صاف الفاظ میں یہ سن لیں کہ ٹائی کے متعلق، ٹائی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ویسے ہی ایک لباس ہے جیسے پینٹ شرٹ ایک لباس ہے، لباس کا ایک جز ہے، اس کا مذہب سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جی ہاں ایک حصہ ہے، اس کا دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ڈریس کا حصہ ہے، لباس کا حصہ ہے، اور اس کا پہننا بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال تسحرنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آیہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا، انہوں نے کہا 50 آیات کے پڑھنے کے برابر۔ یہ دیکھیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کتنی مبارک ہستیاں تھیں کہ حضور کے ساتھ ان کو سحری کھانے، آپ کی صحبت اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی۔ حضرت زید بن ثابت فرما رہے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سحری کھائی پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس سحری کھانے اور نماز پڑھنے کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا 50 آیات کے پڑھنے کے برابر، یعنی متوسط 50 آیتیں پڑھی جائیں، جتنا وقت لگے گا اتنا وقت سحری اور نماز پڑھنے کے درمیان تھا۔ عن قتادہ بہذا الاسناد، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی معنی کی ایک روایت منقول ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب تک روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے خیر پر ہوں گے۔ حضرت سہل بن سعد کا یہ فرمان دیکھیں، حضور سے آپ نے روایت کی ہے کہ جب تک لوگ جلد افطار کرتے رہیں گے خیر پر ہوں گے۔ اس خیر کی وجہ کیا ہے؟ اس خیر کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہری خیر، ظاہری بھلائی، یعنی پورا دن انہوں نے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک انہوں نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ منع کیا، روکے رکھا، تو اب جلدی کھانا ان کے لیے ظاہری طور پہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ افطاری میں جلدی فرمایا کرتے تھے، بلکہ آگے بھی احادیث آئیں گی کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطاری فرما لیا کرتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو افطاری میں جلدی کرنا حضور کی سنت تھی، اس سنت کی اتباع کے صدقے ہو سکتا اللہ تعالی ہمیں خیر و برکت سے نواز دے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی کے مثل ایک اور روایت بھی مروی ہے۔ عن ابی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت انا ومسروق على عائشة فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار
وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قالت أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عبد الله يعني عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو عطیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ہم نے عرض کیا اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ میں سے ایک جلد روزہ افطار کر کے جلد نماز پڑھتے ہیں، دوسرے تاخیر سے روزہ افطار کر کے تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ ام المؤمنین نے پوچھا وہ کون ہے جو جلد افطار کرتا ہے جلد نماز پڑھتا ہے؟ یعنی دو عمل حضرت ابو عطیہ نے بیان کیا کہ ایک جلد افطاری کرتے ہیں اور جلد نماز پڑھتے ہیں، دوسرے تاخیر سے افطاری کرتے ہیں تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا وہ کون ہے جو جلدی افطار کرتا ہے اور جلدی نماز پڑھتا ہے؟ تو ان کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی افطاری کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ ابو قریب کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ دوسرے صاحب حضرت ابو موسیٰ ہیں۔ اب یہاں دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مثبت انداز ہے۔ راوی دونوں پہلوؤں کو، دونوں عمل کو بیان کیا۔ راوی نے یہ کہا کہ ایک شخص کا عمل یہ ہے کہ وہ جلد افطار کرتے ہیں جلد نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسرے کا عمل یہ ہے کہ وہ دیر سے افطاری کرتے ہیں اور دیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہاں ایک عمل سنت کے مطابق تھا، ایک عمل سنت کے مطابق نہیں تھا، تو آپ نے دوسرے کے متعلق سے دریافت نہیں کیا۔ کتنا مثبت انداز، کس قدر مثبت سوچ ہے۔ دیکھیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جو دیر سے افطاری کرتے ہیں دیر سے نماز پڑھتے ہیں انہوں نے غلط کیا، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ جو صحیح کرنے والے ہیں ان کے متعلق سے دریافت فرمایا وہ کون شخص ہے جو جلدی افطاری کرتا ہے اور جلدی نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام مثبت سوچ کا حامی ہے، مثبت انداز کا حامی ہے۔ اسلام نے اسی ذہن و فکر کو، یہی ذہن و فکر اسلام نے دنیا کو دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اسی مثبت انداز کو اختیار کرتے ہوئے سوال فرمایا کہ وہ کون شخص ہے جو جلدی افطاری کرتا ہے جلدی نماز پڑھتا ہے؟ تو راوی نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یہ ان مبارک صحابہ میں سے ہیں جن کے متعلق سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ دعا فرمائی کہ اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات مبارکہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مواظبت فرماتے، آپ کے ساتھ بالکل رات و دن شب و روز قریب رہتے، آپ کی خدمت میں رہتے، اس کے بعد جو بھی آپ نے ملاحظہ کیا اس کو آپ دنیا تک پہنچاتے، امت تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ آپ کا عمل بالکل سنت کے مطابق تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ افطاری میں جلدی کرنا اور اس کے بعد جلد سے جلد نماز پڑھنا یہ سنت کے مطابق ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز پہ تو بسا اوقات عمل ہو جاتا ہے، یعنی جلدی افطاری کرنے میں تو عمل ہو جاتا ہے، لیکن افطاری کے بعد جلدی نماز پڑھنے میں تھوڑی سی کوتاہی بسا اوقات ہو جاتی ہے۔ لوگ خوب افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ابھی ایک ہی وقت میں کھا لینا ہے، اتنی افطاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد، اس اہتمام کے بعد، کھانے پینے کے بعد بڑی سہولت کے ساتھ وقفہ لے کر کے کچھ لوگ آرام کر کے، کچھ لوگ اپنے دکان کے کام کاج دیکھ کر کے پھر مغرب کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ مغرب کی نماز کو بلا وجہ متاخر کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کو قیامت کے آثار میں سے آپ نے شمار فرمایا ہے۔ لہٰذا افطاری جلدی کریں، جب وقت آ جائے تو افطاری کریں، اس کے فوراً بعد جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد مغرب کی نماز پڑھ لیا کریں۔
عن ابی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت انا ومسروق على عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال لها مسروق رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كلاهما لا يألو عن الخير احدهما يعجل المغرب والافطار والآخر يؤخر المغرب والافطار فقالت من يعجل المغرب والافطار قال عبد الله قالت هكذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع. بالکل جو حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے اسی معنی کی یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. مسروق نے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اصحاب ہیں، نیکی اور بھلائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اصحاب ہیں، نیکی اور بھلائی میں دونوں کمی نہیں کرتے. ان میں سے ایک مغرب کی نماز اور افطار میں جلدی کرتے ہیں، دوسرے مغرب اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا ان میں سے مغرب کی نماز اور افطار میں جلدی کون کرتا ہے؟ مسروق نے کہا عبداللہ ابن مسعود، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور نماز میں بھی جلدی کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا. سحری کی فضیلت پہ تمام ائمہ مذاہب یعنی ائمہ اربعہ اور فقہا کا اتفاق ہے کہ سحری کھانا مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کو برکت قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے سحری کھانے سے روزہ، جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا، سحری کھانے سے روزہ رکھنے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سحری کھانے سے پہلے روزہ رکھنے والا بسم اللہ پڑھے گا، سحری کھانے کے بعد اللہ کی حمد اور استغفار کرے گا. یہ کلمات برکت کے موجب ہیں. سحری مسلمانوں کی خصوصیت ہے کیونکہ پچھلی امتوں کو اس وقت میں کھانے کی اجازت نہیں تھی. سحری کھانا بھی عبادت ہے کیونکہ سحری کھانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہے. سحری کی وجہ سے روزے کی نیت پھر تازہ ہو جاتی ہے. یہ سحری کی مختصر فضیلت ہے. باب بیان وقت انقضاء الصوم و خروج النہار، روزے پورے ہونے کا وقت، روزہ کب مکمل ہوتا ہے اور دن کب ختم ہوتا ہے اس کا بیان. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم ولم یذکر ابن نمیر فقد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. جب رات آ جائے یعنی رات کی ابتدا سورج کے غروب ہونے کے بعد سے ہوتی ہے اور دن چلا جائے، سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے. افطار کر لینا چاہیے، افطار کا وقت ہو جاتا ہے. عن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فی شہر رمضان فلما غابت الشمس قال یا فلان انزل فاجدح لنا قال یا رسول اللہ ان علیک نہارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے ماہ میں سفر کر رہے تھے. جب سورج غروب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں اترو اور ہمارے لیے ستو کھولو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو دن ہے.
آپ نے فرمایا اترو ہمارے لیے ستو کھولو، یعنی دوبارہ پھر آپ نے فرمایا اترو اور ستو کھولو۔ وہ اترے اور ستو کھول کر آپ کی خدمت میں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو پیے، پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا جب سورج اتنی سمت میں ڈوب جائے اور رات اس سمت میں آ جائے تو روزہ دار کو روزہ کھول دینا چاہیے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران تھے، جب سورج غروب ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اترو اور ہمارے لیے ستو لاؤ، ستو کھولو۔ راوی نے کہا یا رسول اللہ ابھی دن موجود ہے، یعنی تھوڑی سی روشنی باقی تھی۔ حضور نے پھر یہی جملہ فرمایا ستو کھولو، پھر اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ستو لے کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو کو تناول فرمایا، پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا سورج اس سمت میں ڈوب جائے اور اس سمت سے آ جائے تو روزہ دار کو روزہ کھول لینا چاہیے، یعنی سورج جب غروب ہو جائے تو روزہ دار کو روزہ کھول لینا چاہیے۔ غروب ہونے کے باوجود بھی کچھ منٹ تک روشنی باقی رہتی ہے، ایسا نہیں کہ غروب ہونے کے فوراً بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اس ظاہری روشنی کو دیکھ کر کے صحابی کو یہ وہم ہوا، چونکہ قرآن میں لیل کا لفظ آیا ہے، رات تک روزہ پورا کرو، تو یہ وہم ہوا شاید سورج کی روشنی ابھی باقی رہتے ہوئے شاید افطاری نہیں کر سکتے، یہ شبہ ہوا تو آپ نے دوبارہ سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ سورج غروب ہو جائے تو کافی ہے، اس کی روشنی چاہے رہے نہ رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ عن ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن علينا نهارا فنزل فجدح له فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو کھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ شام ہونے دیں، آپ نے فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو کھولو۔ اس نے کہا ابھی تو دن ہے، یہ کہہ کر وہ اترے اور ستو کھولے۔ آپ نے ستو پیا اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تم دیکھو کہ رات اس طرف سے آ گئی ہے تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اب یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ صحابی کو یہ تشویش تھی، یہ شبہ تھا، یہ شک تھا کہ ابھی دن موجود ہے لہٰذا افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، تو ان کا جو شبہ تھا اس شبہ کا انہوں نے اظہار کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ دیکھیں، آپ نے اس پر نہ غصہ کیا نہ کسی ناگواری کا اظہار کیا، بلکہ آپ نے اصل مسئلے کو سمجھا دیا۔ آپ نے وہ معاملہ سمجھ لیا کہ جس وجہ سے صحابی کو یہ شبہ ہوا، یعنی دن کے موجود ہوتے ہوئے بھی افطاری کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو تم افطاری کر لیا کرو، چاہے سورج کی روشنی ہو یا نہ ہو۔ بسا اوقات بلکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے سورج کے ڈوبنے کے باوجود بھی کچھ منٹ تک روشنی باقی رہتی ہے، تو اسی لیے صحابی کو شبہ ہوا، آپ نے اس کا اظہار کیا۔ لیکن قربان جائیے حضور کے اخلاق کریمہ پر، آپ نے نہ اس دوبارہ سوال کرنے پر نہ آپ نے جھڑکی دی، نہ آپ نے غصہ کیا، نہ آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، بلکہ اصل مسئلہ آپ سمجھ گئے تھے کہ ان کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ دن کی روشنی کے موجود ہوتے ہوئے کیسے افطاری کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کا ازالہ فرما دیا
اور فرمایا کہ جب سورج اس سمت ڈوب جائے تو روزہ دار افطاری کر لیتا ہے، بلکہ روزہ دار کو افطاری کر لینی چاہیے۔ عن عبد الله بن عوف يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا بمثل حديث ابن مسهر۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ روزے سے تھے، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے فلاں اتر کر ہمارے لیے ستو کھولو۔ بقیہ حدیث حسب سابق ہے، یعنی پیچھے جو حدیثیں گزری ہیں اس حوالے سے اسی کی طرح ہے۔ عن ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی حدیث ابن مسہر، اور ایک اور سند بھی بعض الفاظ میں کمی سے یہی روایت منقول ہے۔ غروب آفتاب کی علامت کیا ہے؟ اس باب کی احادیث میں روزے کے تمام ہونے کا مدار 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں: رات کا آنا، دن کا جانا، سورج کا غروب ہونا۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ علماء کے نزدیک ان تینوں میں سے ہر ایک باقی 2 کو متضمن اور لازم ہے، یعنی ایک چیز بھی حاصل ہو جائے تو 2 چیزیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ مثلا سورج غروب ہو جائے تو دن چلا بھی جاتا ہے، رات آ بھی جاتی ہے۔ ایک چیز کے آنے سے 2 چیزیں خود بخود لازم آ جاتی ہیں، اور ان احادیث سے مقصود یہ ہے کہ غروب آفتاب اس وقت متحقق ہوتا ہے جب رات آ جائے اور دن چلا جائے، کیونکہ بسا اوقات انسان ایسی وادی میں ہوتا ہے غروب آفتاب کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ ایسے میں جب دن کی روشنی چھپ جائے، رات کا اندھیرا شروع ہو جائے تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ عالم کو متنبہ کرنا۔ اس حدیث سے ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزے سے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ستو بنانے کا حکم دیا۔ غروب آفتاب کے بعد جو شفق کی سرخی اور روشنی کے آثار باقی ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک شخص نے گمان کیا کہ افطار کا وقت ابھی نہیں ہوا، جب یہ آثار ختم ہو جائیں گے تب افطار کا وقت ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آثار نہیں دیکھے، اس لیے اس نے آپ کو آگاہ کرنے کے قصد سے کہا ابھی دن ہے۔ پھر آپ نے اس کو مسئلہ بتانے کی غرض سے بتلایا جب رات آ جائے تو روزہ افطار ہو جاتا ہے، یعنی بعد کی سرخی اور روشنی کے آثار کے غائب ہونے پر افطار کا مدار نہیں ہے۔ اس حدیث کے فوائد سے یہ ہے کہ اگر یہ خیال ہو کہ عالم نے فلاں چیز کی طرف توجہ نہیں کی تو اسے یاد دلانا اور بتلانا جائز ہے، اور عالم کا مسئلہ بتلانا یہ کہ روزہ جس طرح کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، ستو سے بھی سنت ہے۔ یہاں دیکھیے ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ اللہ کے رسول بن کے جلوہ گر ہوئے تھے۔ آپ کے ہوتے ہوئے صحابہ اکرام کو، صحابی کو یہ شبہ ہوا کہ شاید ابھی دن کا وقت باقی ہے اور رات کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ تھوڑی سی روشنی کی بنیاد پر انہیں یہ شبہ ہوا تھا، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ گویا ابھی رات کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، جب شروع ہوگا یعنی اندھیرا بالکل چھا جائے گا، اجالا بالکل ختم ہو جائے گا، تو تب گویا شاید کہ افطار کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توجہ دلائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دن کی روشنی موجود ہے، ابھی اجالا موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم فرمایا کہ جاؤ ستو لاؤ، اور آنے کے بعد آپ نے مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ اس سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ جس طرح استاذ اپنے شاگرد سے کوئی بات کہے اور شاگرد کو اس میں شبہ ہو تو وہ بالکل بلا جھجک پوچھ سکتا ہے، یہ پوچھنا کوئی گستاخی بے ادبی نہیں ہے، یہ سوال کرنا کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے، بلکہ
حصول علم اور علم میں اضافے کا باعث ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یوں ہی اگر کوئی مرید ہے اپنے پیر سے کوئی شک و شبہ کی بنیاد پر یہ سوال کرے کہ حضرت ہمیں یہ فلاں چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یا کوئی معاملہ مرید کو سمجھ میں آئے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، پیر و مرشد جو سمجھ رہے ہیں وہ نامناسب ہے، تب بھی وہ تنبیہ کر سکتا ہے، اس طرف توجہ دلا سکتا ہے، یہ بے ادبی اور گستاخی میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فطری تقاضوں پہ رہتے ہوئے اپنی امت کو آپ نے تعلیمات دی ہیں۔ کوئی ایسی بات غیر معقول بات اسلام میں نہیں ہے، آپ کی تعلیمات میں کوئی چیز ایسی شامل نہیں ہے جو غیر معقول ہو، عقل جس کو قبول نہ کرے، تو یہ بالکل کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے۔ اگر مثلاً کوئی کسی عالم کو، کسی عام آدمی نے کسی بات کی طرف توجہ دلائی، یا کسی پیر صاحب کو مرید نے کسی بات کی طرف توجہ دلائی، تو ان کو بھی یہ لحاظ کرنا ہوگا کہ اس میں کوئی اپنے لیے عار نہ سمجھیں، بلکہ جو اصل معاملہ ہے اس کو ظاہر کر دیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اس پہ نہ غصہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ ناراضگی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہے جو ساری امت کے لیے مشعل راہ ہے، ساری امت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان تعلیمات کو ہمیں اپنانا ہوگا، ہمارے مزاج میں ان چیزوں کو داخل کرنا ہوگا۔ بسا اوقات کچھ بڑے لوگ چھوٹوں کی طرف سے جب کوئی چیز توجہ دلائی جاتی ہے تو اس کو اپنے لیے حقارت سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں پورے حدیث میں کئی روایتیں ایک ہی معنی کی گزری ہیں، کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے اصل مسئلے کو بیان فرما دیا ہے۔ تو ہمارا بھی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سے کوئی چھوٹا کسی مسئلے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرے، اگر ہم حقیقت میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر وہ بات سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے یا سمجھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو اصل بات سمجھا دیں، اصل معاملہ سمجھا دیں، اس میں کسی طرح کی کوئی توہین نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ توہین ہوتی تو صحابہ کبھی ایسا نہیں کیا کرتے۔ وہ صحابہ جنہوں نے آنکھ بند کر کے حضور کی ساری تعلیمات کو جنہوں نے مان لیا، وہ کیسے حضور کو تنبیہ کرتے معاذ اللہ کہ سرکار ابھی رات نہیں ہوئے ہیں، دن موجود ہے، آپ افطاری کا حکم دے رہے ہیں ہمیں؟ کبھی نہیں کہتے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسائل کے دریافت کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا